अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है वरासतनामा। इस पूरे हफ़्ते में वरासतनामे के बारे में मुझसे सवालात किए गए कि वरासतनामा कैसे बनाया जाता है और हमें वरासतनामा बनाने का मुकम्मल तरीक़ेकार बता दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वरासतनामा क्या होता है और इसको बज़रिया अदालत हासिल करने का क्या तरीक़ेकार है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है और मुझसे रब्ता करने के लिए उस लिंक को फॉलो करते हुए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुफ्त कानूनी मुशावरत कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ कि जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने अपना नाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसमें अपने सेल फ़ोन नंबर के बजाय स्काइप, हैंगआउट या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं और पाकिस्तानी उसमें अपना सेल फ़ोन नंबर दें। और उसके बाद आपने अपने मुल्क और शहर का नाम लिख के नीचे दिए गए चेक बॉक्सेस में से अपने मसले को सिलेक्ट करें और फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट करना बहुत ही आसान है और 30 से 35 सेकंड के टाइम में ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना सेल फ़ोन नंबर ठीक नहीं देते या फिर उन नंबरों पे व्हाट्सएप या हैंगआउट अवेलेबल नहीं होता तो उनसे रब्ता नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस फॉर्म को फ़िल करते हुए थोड़ी सी एहतियात करें और जल्दबाजी में इसको फ़िल ना करें। आज हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। अपने टॉपिक पे आते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और वरासतनामा जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि आज का ये जो वरासतनामे का वीडियो है ये मुस्लिम प्रॉपर्टी और मुस्लिम फैमिलीज़ के वरासतनामे के हवाले से है। और जब वरासती कवानीन की बात आती है पाकिस्तान में तो ये अगर मुस्लिम की बात की जाए तो उनके फ़िरके और ज़ेली फ़िरके के हिसाब से वरासत तकसीम की जाती है और जो खूनी रिश्तेदार हैं वो जो हैं अपने हिस्सों के मुताबिक शरई और कानूनी हिस्से के मुताबिक वरासत क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम हिस्सों या शरई और हिस्सों की बात नहीं बल्कि वरासतनामे को बनाने के तरीक़ेकार पे बात कर रहे हैं। तो जो हिस्से बनते हैं वो अपने मसलक के हिसाब से उस वक्त बनाए जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं कानून की तो पाकिस्तान में 2 किस्म के कवानीन हैं जिनके मुताबिक जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वरासती कवानीन का इनमें तज़किरा आता है और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ 1962 में वरासत की तकसीम का ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा जो शरई हिस्से हैं वो अपने मसलक के मुताबिक और ज़ेली मसलक के मुताबिक अपने मज़हबी जो उलमा हैं उनसे और एक्सपर्ट एडवोकेट से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे वरासतनामे का जब ज़िक्र आता है तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 किस्म की होती हैं, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट्स, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या कुछ दूसरे डिपॉज़िट जो कि बैंकिंग या फाइनेंसिंग कंपनीज़ में होते हैं वो आ जाते हैं। जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लॉट, दुकानें, जायदाद, मकान, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो वरासतनामा है आज हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का वरासतनामा हासिल करने का कानूनी तरीक़ेकार क्या है और बज़रिया अदालत अपना वरासतनामा या अपना जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, आपकी जो वरासती जायदाद है, उसको कैसे हासिल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस फ़र्द का इंतकाल हुआ है उनका जो डोमिसाइल है, यानी कि जो उनकी एक शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो उनकी रिहायशी
پلیس ہے، جو ان کا رہائشی علاقہ ہے، جو وراثت نامے کے لیے اسی متعلقہ عدالت میں جایا جاتا ہے۔ اور اگر ان کے ڈومیسائل پہ کوئی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تو جہاں پہ مرحوم جو انتقال کر چکے ہیں ان کی پراپرٹی موجود ہے، اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وراثت نامے کے لیے دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جاتا ہے۔ تو جو مسلم فیملیز ہیں وہ اپنے شرعی اور مسلک کے مطابق جو ان کا حصہ ہے اس کے مطابق وراثتی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وراثتی دعویٰ دائر کرنے کے لیے کون کون سی جو چیزیں ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جو جس شخص کی وفات ہو گئی ہے ان کا شناختی کارڈ، ان کا جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے وہ وارثان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بھی ان کے لیگل ہائرز ہیں، جو ان کے وارثان ہیں، ان کے پاس بھی ان کا اوریجنل شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آف ہائرز ہے، یعنی کہ جو ان کا حصہ بنتا ہے اور جس کو شجرہ نسب بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق جو ان کا نسبی حصہ بنتا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ جو شخص جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ متعلقہ یونین کونسل سے جاری ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے ہی کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے اسی دن ان کی متعلقہ یونین کونسل میں ان کے انتقال کا اطلاع دی جاتی ہے، اور جو یونین کونسل سیکرٹری ہیں وہ اپنی یونین کونسل میں ان کی وفات کا اندراج کرتے ہیں۔ پھر وہی وفات کی جو پرچی ہے اس کو نادرہ کے دفتر میں لے جایا جاتا ہے، اور جو متعلقہ یونین کونسل کے سیکرٹری ہیں وہ اپنے رائٹنگ پیڈ کے اوپر ان کی وراثت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ وہی جو سرٹیفکیٹ ہے، وہی جو لیٹر پیڈ پہ لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو نادرہ میں لے جایا جاتا ہے، اور نادرہ اس سرٹیفکیٹ کی بیس کے اوپر ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو ایشو کرتا ہے۔ تو مرحوم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے، آج کل ایک اور بھی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں آ گئی ہے کہ جس جگہ مرحوم کی تدفین ہوئی ہے وہاں پہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے جو مینیجر ہیں یا وہاں جو اس کو مینیج کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک رسید ایشو کی جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو اس جو قبرستان ہے، قبرستان کی رسید بھی لگانی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے جو ڈکلیریشن سوٹ ہے، جو وراثتی دعویٰ ہے، اس میں 2 گواہان کا جو ہے وہ اندراج کرنا، شیڈول گواہان دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جس میں کم از کم 2 گواہ یہ بتا سکیں کہ جو یہ دعویٰ ہے وہ درست ہے اور یہ ایک سچا دعویٰ ہے، اور یہ جو وارثان پراپرٹی کلیم کر رہے ہیں وہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ تمام چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں اور دعویٰ عدالت میں چلا جاتا ہے تو ایک پبلک کے لیے ایک اشتہار جاری کیا جاتا ہے، جسے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اور اس صوبے کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے اخبار میں جاری کیا جاتا ہے، تاکہ اگر یہ دعوے کی جو جائیداد ہے جو کہ اس کا سبجیکٹ میٹر ہے، اگر اس میں کسی اور کا بھی حصہ بنتا ہے یا کچھ اور بھی اس میں دعوے دار ہیں تو وہ آ سکیں۔ تو یہ ایک پبلک اشتہار کے بعد جو زیادہ اہم چیز ہے وہ اس پراپرٹی کی ملکیت کا ثبوت ہے کہ جو یہ پراپرٹی ہے، جس پراپرٹی کے لیے، جس اموویبل پراپرٹی کے لیے دعویٰ عدالت میں دائر کیا جا رہا ہے، اس کی جو فرد ملکیت ہے یا اس کی ریونیو کی طرف سے جو رجسٹری ہے اس کا اوریجنل ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو اگر موجود ہوں تو ایک وراثت نامے کے لیے اپنی متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے، اور یہ سینئر سول جج صاحب جو ہیں وہ جو بھی ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں وہ متعلقہ جورسڈکشن کے مطابق سول جج صاحب کو اس کو اسائن کر دیتے ہیں۔
تو یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو وارثان ہیں وہ جو حصہ کلیم کریں گے اس سے پہلے اگر مرحوم جو کہ وفات پا چکے ہیں، اگر ان کا کوئی قرض ہے یا انہوں نے کسی کا کچھ دینا ہے، ادائیگی ہے، تو سب سے پہلے وہ ادائیگی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ حصہ کلیم کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر ایک مرد جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی بیوی یعنی کہ بیوہ جو ہیں، ان کا 1/3 حصہ پہلے نکالا جائے گا اور پھر ان کے باقی وارثان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو مرد اور خواتین دونوں کا یعنی بیٹے اور بیٹی دونوں کا حصہ ہوتا ہے، تو پاکستانی قوانین کے مطابق، فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق ہم بیٹی کو اس کے وراثتی حق سے محروم نہیں کر سکتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کچھ فیملیز میں ٹریڈیشنلی طور پر، روایتی طور پر بیٹی کو محروم کر دیا جاتا ہے، اسے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن آج کل اگر حصہ نہ دیا جائے تو اس پہ کرمنل کارروائی، فوجداری PPC کے مطابق کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گفٹ پراپرٹی ہے جو کہ مرحوم نے، جو کہ وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کسی کو گفٹ کر دیا ہے، تو اس گفٹ کو توڑا نہیں جا سکتا، وہ گفٹ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا اور جو وارثان ہیں وہ اس گفٹ کو کلیم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم مسلم فیملی لاز کے مطابق اسلامی اور شرعی جو حصے ہیں ان سے وارثان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کسی متعلقہ جو آپ کے ایکسپرٹ ایڈوکیٹ ہیں جو کہ شرعی اور اسلامی حصے جو ہیں آپ کے مسلک کے مطابق یا اس کے ذیلی مسلک کے مطابق بنا سکیں، ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ آپ کے جو پراپرٹی ہے، جو وراثتی دعویٰ ہے، وہ اچھے طریقے سے بنے اور اس کی پروسیڈنگ اچھی ہو اور کوئی بھی اپنے وراثتی حق سے محروم نہ رہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ وراثت نامہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس دعوے کو ڈگری ہونے میں 3 سے 6 مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو کورٹ اپنے آرڈر میں وٹنسز اور تمام پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جب اپنا ڈیسیجن دیتی ہے تو جو آرڈر ہے اس کو وراثت نامہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ڈسکرپشن میں فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے، مجھ سے فری قانونی مشاورت کے لیے لنک کو فالو کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر میں بتاتی چلوں کہ لنک میں اپنا نام، اپنا درست موبائل نمبر اور اپنے شہر کے نام کے بعد جو متعلقہ مسئلہ جو ریلیونٹ چیک باکس ہے اس کو چیک کریں اور اس کو سبمٹ کر دیں۔ اس فارم کو سبمٹ کرنے میں صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔